अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आलमी सिफारती ख़बरें और पाकिस्तान की अंदरूनी ख़बरें और तजिया लेकर आज दोबारा आपके सामने हूँ। मुल्की सियासत में भी बड़ी हलचल अचानक आ गई है गुज़िश्ता 24 घंटों से। जैसे कि गुज़िश्ता 24 घंटों से आलमी सियासत के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं और बड़े मामलात जो हैं इस वक्त बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। पीडीएम की क़यादत पाकिस्तान के अंदर जो है आज चौधरी बरदरान से मुलाकात कर रही है और जरदारी साहब की और फजल रहमान की मुलाकात गालिबन होने जा रही है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये है कि उसमें फजल रहमान साहब चौधरी बरदरान को राज़ी करेंगे कि वो उनका साथ दें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पीपल्स पार्टी अब राज़ी हो चुकी है उस पर, और वो अब चाहते हैं कि किसी तरह जो इमरान खान की जो इत्तेहादी हैं वो उसमें अपना वजन डालें। और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब जो इस ताकतवर हल्के हैं उनको कुछ अपना पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं चौधरी बरदरान के ज़रिए। आपको पता है ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि चौधरी बरदरान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात है और इस्टेब्लिशमेंट सारे मामले जो है वही करते हैं। तो ये तो अब उनकी एक मुलाकात का है। दूसरा जो सबसे अहम बात है, पीपल्स पार्टी ने इसलिए जो आपको की है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो हिमायत की है उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि मगरिब जो है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी एक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है, उनकी तरफ से भी ये हुक्म जारी हो गया था और उनको मुतहर्रिक किया गया था। तो पहले तो पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, लेकिन अब वो भी आ गई है। और लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है, अब वो मामला बड़ा अहम मरहले में दाखिल हो रहा है। जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ, वो सिफारती, सियासी, अंदरूनी और बैरूनी 4 पॉइंट इकट्ठे करके मैं आपको बता रहा हूँ जब होने लगा है। हमेशा आपको याद होगा कि मैं कई सालों से एक बात कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में तब्दीलियाँ जो हैं आलमी हवालात और आलमी पस मंज़र के अंदर होती हैं। इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि इमरान खान ने जो अपना रुख तब्दील किया है चाइना की तरफ, उसकी वजह से मगरिब ने इमरान खान की तरफ से अपनी हिमायत जो है टोटल ख़त्म कर दी। वैसे भी आपको पता है कि जब इमरान खान ने वहाँ जाके इस्लाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से बात की थी, तो उस हवाले से पहले ही आपको पता है कि मामलात गड़बड़ थे। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है कि बाइडन ने फ़ोन नहीं किया, तनाव था अफगानिस्तान की पॉलिसी में, और उसके बाद जो फिर इमरान खान ने ये किया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर थोड़ा सा जो अपना जो खारजा पॉलिसी उसका जब रुख चाइना की तरफ किया, और उसके बाद फिर अभी अमेरिका के हवाले से जो बयानात दिए हैं उसकी वजह से अमेरिका ने बिल्कुल पाकिस्तान को मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, अब आप मेरी अल्फाज पर गौर कीजिएगा, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर और मुख्तलिफ कोनों में पाकिस्तान को सज़ा देने का फैसला किया है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि नॉन स्टेक एक्टर्स भी जो है मुतर्रक कर दिए गए हैं। IMF के ज़रिए पाकिस्तान को मज़ीद टाइट किया जा रहा है। फैसला ये किया गया है कि गैर महसूस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी जंगें की जाएं या ऐसे मामला किए जाएं जिसमें प्रॉक्सीज भी शामिल हो, जिसमें पाकिस्तान को माशी तौर पर टाइट किया जाए। माशी तौर पर किस तरह टाइट करेंगे? IMF के पास आपको इतना मजबूर कर दिया था कि आप IMF के पास चले गए। इमरान स्टेट बैंक को किस तरह दे दिया गया वो भी आपको पता है कि इसमें अपोजिशन ने क्या किरदार अदा किया। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अलकिस्सा मुख्तसर ये कि पाकिस्तान को टाइट किया जा रहा है, बिजली के नर्क बढ़ाए जा रहे हैं, IPs को कहा जा रहा है कि टैक्सेस बढ़ाओ, हर जगह टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। इमरान खान को बिल्कुल जहां तक हो सकता है उनकी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, और आर्म ट्विस्टिंग करने के साथ साथ अब तक वो मामला क्यों नहीं कामयाब हो सका, क्योंकि ताकतवर हल्के में आपको बता रहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी किस्म की उठापटक नहीं चाहते अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिनेरियो। लेकिन अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि जो इमरान खान ने 2 दिन पहले चीन के हवाले से और अमेरिका के हवाले से जो बयान दिए थे, उसके ऊपर मगरिब से कुछ सख्त बयान जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास भी आए हैं। एस्टेब्लिशमेंट को अब कहा गया है कि वो अब फैसला करे कि क्या एक ऐसे शख्स को जो कि हमारे मफादात के खिलाफ है और जो हमारे मफादात के खिलाफ काम कर रहा है या आवाम के अंदर एक जज्बा पैदा कर रहा है, क्या उसको एस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त करेगी? अब यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का इम्तिहान शुरू हो रहा है। इसीलिए आर्मी चीफ और पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी मेरे मुराद फौज से है, वो फौरी तौर पर अमेरिका जा रहे हैं, और जाकर मेरी इत्तलात के मुताबिक जो अमेरिका से मिली है कि वो वहाँ पे शायद पेंटागन और हायर ऑफिशियल जो वहाँ की दिफाई हैं
ان سے جا کر وہ ملاقاتیں کریں گے اور ان کو اس سچویشن کے اندر پاکستان کی یا اپنی مشکلات کو بتانے کی کوشش کریں گے. تو پاکستان کا یہ جو دورہ ہے ان کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پس منظر میں, کیونکہ امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کھل کر, میں آپ سے کھل کر بات کروں, امریکہ نے کھل کر یہ بھی پاکستان کے طاقتور حلقوں سے کہا ہے کہ ایک طرف تو آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کا رخ چین کی طرف کیا ہے اور آپ کی دفاعی پالیسی کا رخ جو ہے رشیا کی طرف جا رہا ہے. امریکہ اس کو انتہائی تشویش سے دیکھتا ہے. یہ جو باتیں میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا, میں ہمیشہ کھل کر بات کرتا ہوں. بالکل صاف کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی چین کی طرف, دفاعی پالیسی روس کی طرف, امریکہ اس کو شدید تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اوپر بہت کئی جگہ سے دباؤ آ رہے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی اور مصنوعی مہنگائی اور بہت ساری چیزیں کر کے آرم ٹوسٹنگ کر کے اس طرح کی جائے کہ لوگ تنگ آ کر روڈوں پر آ جائیں. اور جس طرح کی عرب اسپرنگز ہوتی ہیں یا دوسری اسپرنگز ہوتی ہیں, ڈیموکریٹک اسپرنگز ہوتی ہیں, تو اس طرح یہاں پہ کوئی اکنامیکل اسپرنگز وغیرہ یا کچھ اس قسم کا نام دے کر یہاں پر جو ہے فوری طور پر جو ہے نا حکومت کی تبدیلی کر دی جائے. اور اسی پس منظر کے اندر جو ہے آپ کو اس وقت پی ڈی ایم جو ہے متحرک نظر آ رہی ہے. لیکن یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں ملاقاتوں میں صرف میں نے آپ کو کہا تھا اس کے اندر معاملات صرف یہ چل رہے ہیں کہ اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا اور ہم کس طرح گورنمنٹ چلائیں گے اور جو لوگ چلائیں گے ان کا کیا بنے گا. یہ تو پی ڈی ایم کی ایک ہو گئی یہ معاملات جو پی ڈی ایس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کل شہباز شریف دوبارہ مل رہے ہیں چودھری شجاعت حسین سے. اچھا شہباز شریف کا ایک مسئلہ اور سن لیں. ایک بات میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ شہباز شریف کا, بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف کا اور مریم کا ان کے آپس کے اندر معاملات ہیں اور خاندانی کے اندر رفٹنگ ہے. بہت سے لوگ نہیں مانتے تھے لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی اپنی خبر کے اوپر قائم ہوں کہ ان کے خاندان کے اندر یہ جو ہے فقدان مطلب دوریاں جو ہے موجود ہیں, گیپ موجود ہے. نواز شریف کو تو چھوڑیں, وہ ابھی جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پر, لیکن اندرونی طور پر پاکستان میں شہباز شریف کو فی الحال سیاست سے ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ اس لیے ہو چکا ہے کہ وہ ان کو سزا ہو جائے گی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جو اب تک میرے پاس معلومات ہیں یا جو دستاویزات ہم نے دیکھی ہیں. دوسروں کو سزا میں نے جیسے بتایا کہ اس لیے نہیں ہو پائی تھی کہ کئی جگہ نیب کے معاملات میں سقم تھا, نیب کے معاملات میں بہت جگہ سقم تھا. اس سقم کی وجہ سے وہ بہت سے لوگ پکڑ میں نہیں آئے. لیکن شہباز شریف کے حوالے سے برطانیہ سے کچھ ایسی ریکارڈز یا ایسی دستاویزات آئی ہیں جس میں ناقابل تردید ثبوت ہیں. اور یہ ثبوت کس نے فراہم کیے ہیں اب میں نام نہیں لے رہا. جس وقت ان کے درمیان سخت اختلافات چل رہے تھے تو شریف خاندان کے لوگوں نے ان کو ایسے ناقابل تردید ثبوت فراہم کیے ہیں جس سے کہ شہباز شریف کا منی لانڈرنگ سے بچنا یا اس کے الزام سے بچنا بہت مشکل ہے. اب آپ سمجھ جائیں, یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 18 فروری کو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی, وہ اس سے انکار کریں گے, پھر اس کے بعد ان کا ٹرائل چلے گا اور آخرکار جو ہے شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے اندر سزا ہو جائے گی. اس پس منظر کے اندر جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں شہباز شریف کو بھی پتا ہے, کہیں دور ایک یہ بات بھی کانوں کان میں سے یہ کہی گئی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی نرمی برتی جائے اور کچھ یقین دہانیاں کرا دی جائیں تو شہباز شریف خاموشی سے خود بیماری کے بہانہ بنا کر وہ پاکستان کی سیاست سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. یہ صرف ایک چھوٹی چیز کہتے ہیں نا کہ اگر بہت سارے باجے بجتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بانسری بھی بجتی ہے. تو یہ ایک بانسری کسی کی طرف سے بجائی گئی ہے, وہ کس کی طرف سے بجائی گئی ہے ابھی میں فی الحال نہیں بتاؤں گا. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. مریم نواز بری ہو جائیں گی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا. ان کی بریت کے فیصلے تقریباً ہو چکے ہیں کیونکہ قانونی پکڑ اتنی نہیں آئی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس وقت پاکستان کے اندرونی ہے. اسی پس منظر میں یہ لوگ مل رہے ہیں. کل ملاقات دوبارہ میں خیال شاید شہباز شریف کی اور چودھری شجاعت کی بھی ہوگی. تو دونوں طرف معاملات ہو رہے ہیں, کچھ اپنی بچت کے حوالے سے. لیکن اصل اب پریشر آ گیا ہے کس کے اوپر, طاقتور حلقوں کے اوپر. اور طاقتور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب تک طاقتور حلقے جس کے اس میں بوجھ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک وہ تحریک اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. کیونکہ جو لوٹے ہیں نا, میں نام نہیں, بہت لوگ بڑے شرافت سے باتیں کر دیتے ہیں کہ فلانے کا گروپ فلانے کا گروپ. میں بڑی کھل کے بات کرتا ہوں. لوٹے جو ہے نا, لوٹوں کا جو گروپ ہے, لوگ چاہے کس کے ساتھ ہی, وہ لوٹوں کا گروپ اصل میں انتظار میں ہے کہ کب ہمیں طاقتور حلقے اشارہ کریں, ہم ادھر لڑکیں یا ادھر لڑکیں. بولیاں دونوں طرف سے انہوں نے اپنی لگا رکھی ہے کہ صاحب ہمیں کیا ملے گا آپ سے اور ہمیں کیا ملے گا آپ سے. لیکن رکے ہوئے صرف کس کی وجہ سے, وہ طاقتور حلقوں کی وجہ سے. اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ دیکھیے طاقتور حلقے کیا فیصلہ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اب مغرب کا دباؤ بھی آ رہا ہے. پہلے طاقتور حلقے بالکل نیوٹرل چل رہے تھے,
وہ کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ عوام کی نبض کیا ہے, سیاستدانوں کی نبض کیا ہے. لیکن جیسے اب میں نے آپ کو ابھی پچھلے ساری صورتحال بتائی, اس میں بڑی تبدیلی آ رہی, تیزی آتی جا رہی ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا پاکستان. اب تھوڑا جلدی سے ہم آ جائیں یوکرین کی طرف. دیکھیے یوکرین کا بحران جو ہے بڑا شدید اس میں بڑھتا جا رہا ہے, اور جیسے میں نے کل کہا تھا کہ عالمی جنگ جو ہے آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. آخری کوشش ہو رہی ہے یوکرین کی جنگ کو ٹالنے کے لیے. اور آج جو ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میری بات کرنے کے تقریباً 3 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد بائیڈن کی اور پیوٹن کی ایک ٹیلیفونک گفتگو ہونی ہے. اور یہ گفتگو جو ہو رہی ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میکرون نے جو ڈپلومیسی چلائی ہوئی ہے, پس پردہ بیک چینل ڈپلومیسی, اس کے نتیجے میں بات چیت ہو رہی ہے. اور اسی پس منظر کے اندر بلنکن بھی اور جو روسی وزیر خارجہ ہے وہ بھی بات کریں گے, کوشش کریں گے کہ اس کو ہٹا دیا ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں اس وقت یورپ کے دارالحکومت میں ہوں اور لوگوں سے میرا اس وقت رابطہ بھی رہتا ہے, اور جو جب سے حالات ہیں بہت زیادہ رابطے ہیں, لگنے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی طاقتیں, جس میں کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہ جنگ ہو جائے. اور وہ طاقتیں کون ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا میں بڑے اسلحے کے سوداگر ہیں, اور بڑے آپ کو پتا ہے کون, جب میں نام لے رہا بہت جگہ سیاسی پارٹیوں کی, جو امریکنز کی ہیں, کون لوگ ہیں وہ آپ کو پتا ہے, یہ اسٹڈی آپ کر سکتے ہیں. خیر, کہنے کا مقصد ہے, اور کچھ اور طبقے بھی جو چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک بڑی جنگ ہو جائے اور اسلحہ بکے, اور کسی طریقے سے اقوام کو کچھ کمزور کر ان کے اپنے اہداف حاصل ہو سکیں. تو ایک طرف وہ قوتیں کام کری, لیکن دوسری طرف ڈپلومیسی جو ہے سفارتی معاملات جو ہیں پس پردہ وہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر بھی بڑی تیزی آ رہی ہے. ادھر امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہاں سے لوگ چھوڑ دیں, یوکرین سے لوگ نکل جائیں. نیوزی لینڈ نے بھی کہہ دیا ہے. اصل میں دیکھیے مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, تھوڑا سا لوگ سمجھ, مسئلہ صرف یہ ہے کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو میں جانا چاہتا ہے, اور نیٹو کے اندر جانے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ہمارے کو جو خوف ہے, میں نے جو یوکرین میں لوگوں سے بات کی تھی, جو میرے ان سے پیغامات وصول ہوئے ہیں, کچھ چینج آف ویوز ہوئے ہیں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں, وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے یوکرین گورنمنٹ کا, کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ روس جو ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پھر حاوی ہو جائے گا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم روس سے بچنے کی خاطر, اس کے اثرات سے بچنے کی خاطر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے نا ایک فوجی اتحاد یعنی نیٹو میں, جیسا کہ دوسرے یورپی ممالک آزاد ہیں. خیر, سوری ٹو سے ان کی اپنی بات ہوگی, یوکرین کے ڈپلومیٹس کچھ اور سوچتے ہیں, لیکن میرے نزدیک یورپ ابھی بھی آزاد نہیں ہے. اگر آپ رشیا کے انڈر تھے پہلے, تو اب یورپ جو ہے اب امریکہ کے انڈر ہے. یہ نیٹو جو ہے بیسیکلی امریکن چھتری ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح کے نیٹو کے کنٹریز جس طرح ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ان فیوچر کبھی رشیا ہم پہ حملہ کر کے یا ہمیں انویٹ کر کے ہمیں اپنے ساتھ نہ ملا لے. اس پس منظر میں وہ نیٹو میں جانا چاہتے ہیں. روس کو یہ پریشانی ہے کہ اگر جس طریقے سے پولینڈ ہے, ہنگری ہے, یہ سب کرتے کرتے, کیونکہ نیٹو آ جاتی ہے تو نیٹو کا مطلب امریکہ نہیں, امریکن فوجیں روس کے بارڈر پر آ گئی, تو یوکرین تو بالکل کلوز میں ہے. اب بیلاروس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب اگر یوکرین بھی آ جاتا ہے, یوکرین میں اگر امریکن فوجی آ جاتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بالکل رشیا کے بارڈر پہ آ گیا. اس لیے بنیادی طور پر روس کو یہ اعتراض ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک فن لینڈ کا جو ایک فارمولہ ہے, اس فارمولے کے اوپر عمل کرنے کی لوگوں نے کوشش کی تھی, جس کے تحت جو تھا, لیکن وہ فن لینڈ کا جو فارمولہ ہے, فن لینڈائزیشن جو ہے, اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کام نہیں ہوا, کیونکہ اس کے اندر کچھ تھوڑی سی پیچیدگیاں ہیں. وہ میں پھر کبھی بات کروں گا, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. خیر, کہنے کا مختصر یہ کہ یہ سارا جو معاملات ہے نا, مجھے یہ ابھی معاملات بگڑتا نظر آ رہے ہیں. 90% جو ہے چانسز ایسے ہیں کہ جنگ چھڑ جائے, لیکن 10% ابھی امید ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک بات یہ ہے, میں آپ کو پہلے کہا تھا اور یہ بھی ہم نے کنفرم بھی کیا ہے, کہ اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے, اگر اسٹرائک ہو گئی کہیں سے بھی, چاہے وہ فالس فلیگ کی شکل میں ہو, کہیں ہو, اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو روس جو ہے, امریکہ, میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ کو میں کنفرم کر رہا ہوں کہ روس جو ہے یورپ کے اوپر بڑا زبردست سائبر اٹیک کرے گا. اب وہ سائبر اٹیک 3 جگہ پہ کرے گا, وہ فی الحال ہم نہیں بتا سکتے, وہ ان کی سیکورٹی کے معاملات ہیں, کہاں کہاں وہ سائبر اٹیک کرے گا, جس کی وجہ سے ہم نے آج کہا بھی ہے, میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا, اور ایک دو جو میں اخباری بیانات جو دیتے ہیں خبر رساں ادارے ہیں, ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ اس کا نقصان جو ہے نا براہ راست یورپ کو ہوگا. کیونکہ امریکہ کی, دیکھیے امریکہ کی سرحد بہت دور ہیں, امریکہ کی سرحدات بہت دور ہیں. امریکہ کی شروع سے یہ چالاکی رہی ہے کہ وہ اپنی سرحدوں سے دور جنگ لگتا ہے, اپنی سرحدوں سے بہت فاصلہ رکھ کے جنگ لڑتا ہے, تاکہ اگر جنگ میں اسے شکست ہو تو اس کے اتحادی متاثر ہو, امریکہ متاثر نہ ہو. تو اس لیے یہ نیٹو کو, جو جس طرح نیٹو جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں یورپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور امریکہ کی حالات بھی اس وقت جو ہے, حالات آپ کو پتا ہے, معاشی طور پہ امریکہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, چائنا کا بھی قرضدار بھی ہے. اور دوسرا یہ جب سے صورتحال شروع ہوئی ہے, ہمیں پتہ لگا ہے واشنگٹن سے کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ بھی گر گئی ہے, تیل کی قیمتیں اوپر چڑھ چکی ہیں, یعنی دنیا کے اندر بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ بے چینی کی صورتحال ہے. تو دیکھیے آئندہ آنے والے دنوں میں 48 گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جو بھی جیسے ہی اگر صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے, نہیں, ہم انشاءاللہ جلد کوشش کریں کہ آپ سے اس حوالے سے
اپنا تجزیہ اور خبریں دے سکیں. تب تک آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.